बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम लफ्जी तर्जमा और तफसीर, आसान लफ्जी तर्जमा और तफसीर के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम सूरतुल बकरा की अगली आयत आयत नंबर 65 से ऑनवर्ड्स देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। पिछली आयात मुबारका को हमने काफी तफसील से देखा। आज की जो आयात हैं इनका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड और मुनासिब सी तफसीर मैं पहले बता देती हूँ। उसके बाद फिर इनके अल्फाज गौर व फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 65। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्त। वलक़द। अच्छा, ऐसा करती हूँ, पहले थोड़ी सी मैं आपको इनकी बैकग्राउंड बताती हूँ। उसके बाद एक एक लफ्ज को भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, आसानी हो जाएगी। आज की आयत बहुत सिंपल सी इनकी, आप यूं समझ लीजिए कि आज की आयत में कुछ वाकयात हैं। ये आयत नंबर 65 में ये असहाबे सब्त, इनका जिक्र आया है। कौन थे ये भी हम देख लेते हैं। ये कहा जाता है कि ये जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। कुछ तफासिर में इसकी ज़्यादा तफसीर मिलती है, मैं मुनासिब से आपके सामने रख देती हूँ। एक बनु इसराइल में से एक बस्ती थी जो समंदर के किनारे वाक़ थी, और वो लोग मछलियों का शिकार करते थे। यही उनका खाने पीने का और रोजगार का सोर्स थी। इन्हें ये मना किया गया था कि हफ्ते वाले दिन कोई सैर, शिकार या कोई ऐसा और काम नहीं करना। एक तरह से छुट्टी है, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला का जिक्र करना है। इन लोगों ने क्या किया कि इस तरह से डायरेक्ट हुक्म उदूली तो नहीं की। इन्होंने इन्होंने क्या, हीले तलाश किए। बाज मुफस्सरीन के नजदीक इन्होंने समंदर के किनारे ये खाइयां सी या गड्ढे खोद लेते थे, और उसमें जब सारा ये हफ्ते वाले दिन मछलियां आया करती थी तो उसमें जमा हो जाती थी, और ये संडे की सुबह को जाकर तो वो उन्हें जमा कर लेते थे। और एक तरह से ये शो यही कर रहे थे कि हम हफ्ते वाले दिन छुट्टी पर हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये हफ्ते वाले जो दिन था, एक तरह से फायदा तो उठाया इन्होंने उससे। ये अभी मैं आपके सामने इंशाल्लाह ताला जिक्र करूंगी कि आज हम मुसलमान भी कितने हीले करते हैं। लेकिन हम पर अल्लाह ताला की तरफ से खास फजल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है, उनकी दुआ है कि ये अजाब जो पिछली कौमों को दिए गए वो अब उस तरह से नहीं आते। कुछ कुछ के मुताबिक ये जाल लगा लिया करते थे, जैसे फ्राइडे की शाम को जाल लगा कर चले गए, फिर संडे की सुबह को आकर उसी तरह से मछलियां पकड़ ली। अब इनकी आजमाइश क्या थी कि बाकी हफ्ता मछलियां इतनी नहीं आती थी, थोड़ी होती थी। हफ्ते वाले दिन वो इतनी ज्यादा उभर उभर के सामने आ रही होती थी। मैं कुछ आयात, आप उनका सिर्फ तर्जमा आपके सामने रखना चाहूंगी, मुझसे सुनिएगा। ये सूरतुल एराफ, उसमें इनका जिक्र मिलता है। आयत नंबर 163 से ऑनवर्ड्स मैं सिर्फ तर्जमा रखती हूँ, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ ये कुरान मजीद में ही इसका जिक्र है, अभी तक मैंने जितना आपसे शेयर किया। और उनसे उस बस्ती के बारे में पूछ जो समंदर के किनारे पर थी, जब वो हफ्ते के दिन में हद से तजावुज करते थे
جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھی۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر، یہ میں نے آپ کے سامنے 163، اب 164۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب۔ انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ آیت نمبر 165۔ پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آیت نمبر 166۔ پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ کہ جی، تو یہ آپ کے سامنے میں نے چند آیات، یہ قرآن مجید سے ہی جو ان کا ذکر تفصیل، قرآن مجید کا اسلوب ہے کچھ واقعات یا کوئی بات کہیں آپ کو شارٹ اجمالاً نظر آئے گی، مختصر، کہیں تفصیلاً ڈیٹیل کے ساتھ ملے گی۔ تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے۔ ایک وہ گروپ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، سیکنڈ جس نے منع کیا، تھرڈ جو پکڑتا بھی نہیں تھا لیکن منع بھی نہیں اس نے کیا، بلکہ جو منع کر رہے تھے اس نے ان سے کہا کہ تم انہیں کیوں منع کرتے ہو؟ تو جو منع کرنے والے تھے ان کا یہ جواب، بہت خوبصورت جواب، کہ اپنے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے، معذرت کے لیے، یعنی کہ سرخرو ہونے کے لیے کہ ہم نے روکا تھا، ہم نے کوشش کی تھی۔ یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے۔ آپ یقین کیجئے، آپ کبھی رزلٹ زندگی میں کسی بھی چیز کا آپ کو رزلٹ اگر نہیں مل رہا تو پریشان نہ ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کرتے جائیں، کیے چلے جائیں۔ رزلٹ آتا ہے نہیں آتا، کیسا آتا ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق آتا ہے نہیں آتا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف کوشش دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ایک تو اخلاص دیکھتے ہیں، کس میں کتنا اخلاص ہے، کون اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کتنا پیش کرتا ہے، کتنا کھپاتا ہے اس راستے میں، کتنا خلوص ہے، دین سے کتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، دین کا کتنا غم ہے، کتنی فکر ہے اس چیز کی۔ یہ چیز دیکھتے ہیں، اور پھر کوشش کون کتنی کوشش کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 ایئرز ان کو زندگی ملی، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اور اس میں مختلف نمبرز ہیں، نمبرز قرآن مجید میں مینشن نہیں ہے، یہ مختلف تفاسیر میں کہیں 78، کہیں 80s میں ہیں، کہیں اس سے بھی کم ہے۔ اگر ہم 78 بھی لیں یا 80 لیں تو 950 سال کی زندگی میں صرف 78 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ہم ہوتے تو آپ ایوریج نکال کے دیکھیں، یہ تو ہر سال میں کوئی نکلتا ہی نہیں ہے، تو پتہ نہیں 12 یا 14 سال میں ایک نکلے گا۔ ہم جیسے ہوتے تو گھبرا جاتے، شاید مایوس ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہیں گے کہ صرف 78 لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ کہیں ذکر نہیں ہے، نہ ہی کہیں ایسا کہا جائے گا، کوشش دیکھی جائے گی۔ اور نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں، وہ 5 جن کا ذکر ملتا ہے، جن کی سٹرگل باقیوں سے زیادہ رہی۔ لوط علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ان پہ تو کوئی بھی ایمان نہیں لایا، صرف ان کی اپنی 2 بیٹیاں بس، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ کیا ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ ناکام ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو کوشش دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ مجھے دھوکہ دے سکتی ہیں، مجھے کوئی عذر پیش کر سکتی ہیں، کسی بھی چیز کا، کسی بھی معاملے کا، کلاس کا تو چلے میں پوچھتی نہیں ہوں، یہ تو ایک بس نیت یہی کی ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید سے جوڑنا ہے، کوئی سختی نہیں ہے کسی طرح کی، لیکن بالکل خواہش ہے، دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ ناقدری نہ کریں، آپ قدر کریں اس چیز کی،
کم از کم زندگی میں ایک بار پراپر کورس کریں. نہیں کر سکتی تو اس طرح کے کورسز سے جڑ جائیں جو ایزی ہیں. کم از کم آپ کو کچھ تو سننے کو مل رہا ہے. چاہے ہفتے میں ایک کلاس ہے، آپ اس کے پیچھے پورا ہفتہ بیزی رہیں گے. یہ پورا ہفتہ آپ کو بہت کچھ سکھا کر جائے گی یہ کلاس ان شاء اللہ تعالیٰ. زندگیاں بدلنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے، ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے، کوئی ایک کلاس بھی کافی ہوتی ہے. تو کوشش کیجیے. اور بعد میں چاہے آپ عذر پیش کریں، لوگوں کو کہیں، مجھے کہیں، اگر ہماری کوشش میں کمی ہے تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں دیکھیں اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. میں عموماً جو زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں. آپ کی کوشش اگر جینون ہے، چاہے رزلٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یا آپ جو چاہتی ہیں ابھی اس طرح سے ابھی جڑ نہیں پا رہی ہیں، اس طرح سے کر نہیں پا رہی ہیں، لیکن کوشش کیے جا رہی ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش بھی لکھی جائے گی. اور بعض لوگوں کی کوشش شاید ان کی کامیابی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. یہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں، گیس کر سکتے ہیں. باقی ایگزیکٹلی کیا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن ہاں، اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوشش میٹر کرتی ہے. دین نام ہی اسٹرگل کا ہے. کوشش کیا ہے؟ جہاد کا ہے، اٹموسٹ اسٹرگل. تو دین میں عمل کتنا معنی رکھتا ہے، میٹر کرتا ہے. عمل، ایمان کے بعد عمل، عمل صالح ہے. اس کے بغیر یہ ایمان بھی مکمل نہیں ہے. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. تو عمل بھی تو کوشش ہے، بغیر کوشش کے نہیں ہوتا. تو کوشش جو ہے ہمارے دین کا لازمی حصہ ہے. بس کوشش کرتے جائیں. اس راستے میں اگر آپ بھاگ نہیں سکتی ہیں، دوڑ نہیں سکتی ہیں جس طرح باقی کچھ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، تو چلتے جائیے. چل نہیں سکتی ہیں تو چاہے گھٹنوں کے بل آپ کو رینگ کر جانا پڑے، لیکن اسی راستے میں رہیں، کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ کی اس دین جیسی نعمت کا اس کی قدر کریں. قرآن مجید جیسی نعمت کی قدر کریں. اور یاد رکھیے ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، دین کی، قرآن مجید کی. ان چیزوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ریگولر رہیں، کوشش کیا کریں، وقت کی پابندی کیجیے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت کم ہے ایسا کہ ایک اسٹوڈنٹ ارریگولر ہے، وقت کی پابندی نہیں کرتی ہیں، بہت ہی کیجول ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، اور بہت بڑی کامیابی انہیں مل جائے. ایسا دیکھنے میں نہیں آتا ہے. آپ بڑے بڑے اسکالرس کو، استادوں کو، پرانے علماء کرام، بزرگان دین کو دیکھیے، ان کی محنتیں دیکھیے. کتنا کم سوتے تھے، کتنا کم کھاتے تھے، کتنا کم بولتے تھے، وقت ضائع نہیں کرتے تھے. گوسپ نام کی کوئی چیز نہیں تھی زندگی میں. یہ لوگ ہوتے جو وقت ضائع نہیں کرتے، ہر وقت کوشش، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں. تو کوشش کیجیے اور ریگولر رہیں. کلاسز کو آپ باقاعدگی سے لیں، وقت پر آئیں. دیکھیے میں نے کبھی لسٹ چیک نہیں کی، صرف میں تبھی دیکھتی ہوں جب کوئی ہینڈ ریز کرتی ہے تو میں تب آتی ہوں. میں نہیں دیکھتی ہوں کون آئی ہیں کون نہیں آئی ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس کا مجھے نہیں اندازہ، ان کے نام بھی نہیں. ماشاءاللہ گروپس میں بہت ساری بہنیں ہیں. کیونکہ مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے. مجھے یہ آپ کی نہ میں نے کوئی سختی کی ہے آپ کی اٹینڈنس کی. آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ میں شوق پیدا کرنا چاہتی ہوں. قرآن مجید کا شوق ہو، لگن ہو، تڑپ ہو، دین کی، قرآن مجید سے محبت ہو. تو اس کے لیے پھر مجھے یہ سب کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ کوشش کیا کریں بلکہ ٹیچر سے پہلے حاضر ہوں. کسی وجہ سے کلاس نہیں لے سکتی تو ریکارڈنگ نہ چھوڑیں. آپ اپنے نوٹس بنایا کریں، یا کم از کم پورا ہفتہ آپ اسے پڑھا کریں. ٹیچر چاہیے آپ کو، ٹیچر مل جائیں گی ان کو سبق سنانے کے لیے. تو لیکن محنت کریں. جب تک کوئی پراپر کورس آپ نہیں کر پاتی ہیں، جس کے لیے بہت ذرا آپ کو مکمل ٹائم دینا پڑے گا. ابھی جن بہنوں کے لیے پاسبل نہیں ہے تو ان کلاسز سے فائدہ اٹھائیں. یہ اس طرح سے نہ کیا کریں ٹہلتے ٹہلتے کبھی آ گئے کبھی نہیں آئے. ایک وقت میں کئی کئی کلاسز ہیں، کوئی پتہ نہیں. حرج نہیں ہے، میں جانتی ہوں، مجھے اندازہ ہے، میں خود بھی بہت شوق ہوتا تھا ان چیزوں کا، ابھی بھی ہے. لیکن ایک وقت میں آپ کو پتا ہو کہ کس چیز سے، کس جگہ سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اس پہ توجہ دیں.
اتنی کلاسز اٹینڈ آپ کر لیتی ہیں، جوائن کر لیتی ہیں گروپس، بعض دفعہ کلاسز ایک وقت میں مختلف اکیڈمیز کی یا کمیونٹیز کی آپ جوائن کرتی ہیں، تو آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا آپ کس کی کلاس ہے. تو سیریس رہیں، سنجیدگی سے اس چیز کو لیں. دین سنجیدگی کا نام ہے. آج ابھی ہم دیکھیں گے اس پہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کو جو چیز فائدہ دے رہی ہے، آپ کو کم از کم ایک وقت میں پہلے ایک کلاس جوائن کریں، اس کا آپ کو دن پتا ہو، ٹائم پتا ہو، چل کیا رہا ہے، پیٹرن کیا ہے جو گروپ میں بار بار شیئر کیا جاتا ہے، کلاس میں بتاتی ہوں. پہلے اس کو جان لیں، پھر اگلی کلاس آپ جوائن کر لیں. آپ اور بھی جتنی چاہے کریں، اس کمیونٹی کے علاوہ باقی کمیونٹیز بھی کریں، لیکن ایک وقت میں آپ کو پتا ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے. ایک ٹانگ ادھر ہے، ایک ادھر ہے، اور سبھی ضروری ہیں، یقیناً آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا، لیکن ایک وقت میں ایک پہ توجہ دیجیے، ورنہ آپ دونوں کلاسز یا تینوں کلاسز کے ساتھ آپ زیادتی کریں گی. ایک وقت میں ایک طرف حاضر ہوں، اور چاہے ایک وقت میں دو کورسز کر لیں، لیکن ایک وقت میں ایک کام کیا جائے تو زیادہ اچھا رزلٹ آتا ہے. اور سیکھنے کے لیے خاص طور پہ میں بات کر رہی ہوں، جب سیکھیں تو ایک وقت میں مکمل توجہ، یکسوئی کے ساتھ آپ ان چیزوں کو لے کر چلیں. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم ان کو تھوڑا سا، میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دی، اور پھر کس طرح اس میں یہ بھی پتا چلا، یہ قرآن مجید کی آیت بھی میں نے جو پڑھ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بننے کا کہا، تو ان کو بندر بنا دیا گیا. اب ان کی تفصیل تھوڑی سی سورۃ البقرہ میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنی آئی ہے. وَلَقَدْ، واو حرف ہے، اور لقد، یہ قد بھی آتا ہے قرآن مجید میں، لقد بھی آتا ہے، لقد. تو مطلب ان کا تحقیق، حرف تحقیق ہے، یقیناً کر لیں، بلا شبہ کر لیں. اور یقیناً، یا اور البتہ، تحقیق تو انہوں نے بہت ایکوریٹ ایگزیکٹ ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ جو تحقیق کا لفظ آج کل ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتا، ہماری اردو میں نہیں ہوتا، یہ سینکڑوں سال پرانی ہماری اردو میں استعمال ہوتا تھا. ان کے لیے سمجھنا اس کو آسان تھا. اور یقیناً، بلا شبہ، اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے. اب یوں سمجھ لیں اس کا مطلب، کیونکہ قرآن مجید جو اب یہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کن یہود سے مخاطب ہے؟ جو مدینہ میں یا اس کے سراؤنڈنگ میں تھے. اور بات کن یہود کی ہو رہی ہے؟ ان بنو اسرائیل کی جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے تھے. اور یہ جو واقعات جن کا یہاں پہ وقتاً فوقتاً ذکر ہو رہا ہے، پچھلی کچھ آیات میں ہو رہا ہے، آج کی آیات میں بھی ہوگا، یہ بنی اسرائیل کا بچہ بچہ اس سے واقف تھا، سب کو پتا تھا، یہ اتنے مشہور واقعات تھے. تو اب ان سے کہا جا رہا ہے، اور البتہ تحقیق یا یقیناً، علیم تم، عین لام میم، علم سے، جان لیا تم، یہ تم اینڈ پر لگا ہوا ہے، آخر میں لمبی تا زیر زبر پیش والی، یا یہ تم لگا ہو تو یہ فعل ہوگا، ماضی ہوگا، اور یہ تم یہی اس کا فاعل ہوگا. ٹھیک ہے. اور لمبی تا زبر والی ہو نا، اس سے مراد ہوتا ہے تم ایک، سامنے والے تم ایک، اور اس میں تم زیادہ، جمع. علیم تم سب نے جان لیا. کیا جان لیا؟ کس کو جان لیا؟ اللہ زینا، ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کیا، یہ اسم ہے، اور اللہ زی کی جمع، وہ لوگ جو اعتدوا، عین دال واو، عین دال واو میں مختلف معنی، اس میں عداوت، دشمنی کا معنی بھی آتا ہے، اور ایک حد سے بڑھنا، ظلم یا زیادتی کرنا، وہ بھی اس معنی میں آتا ہے. انہوں نے حد سے نکل گئے کے ساتھ ترجمہ کیا. اور تم نے جان لیا ان لوگوں کو جو اعتدوا، حد سے نکل گئے. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا نا ملتا جلتا ہے اس کے ساتھ جو فعل امر، وہ بھی اس طرح کا اس کی شکل آ سکتی ہے جس کے اندر واو ہے. ابھی واو والا آپ نے ایسا میرے خیال میں کم ہی دیکھیں، تو ہے یہ ماضی ہے. تو باقی اس کی جو ایسی شکل کیوں ہے، تو یہ بس تھوڑا سا ان کو ابھی ان تفصیلات کو آپ رہنے دیں. واو اور الف آ رہا ہے، واو اور الف فعل ماضی کے آخر میں آئے گا. اس کے علاوہ ایک سیکنڈ جی، اس کے علاوہ یہ
उस मुदारे के आखिर में आता है जो चेंज होके फेल अमर और नहीं बन गया होता है। तो देखा जाए तो ये वाव और अलिफ तीन चीजों के आखिर में आएगा, तीन लफ्जों के आखिर में आएगा, माजी, अमर और नहीं। इन सब की अपनी अपनी पहचान है। नहीं के तो शुरू में ला नजर आ जाएगा, वो तो ये बिल्कुल नहीं है। अमर की जो मैंने निशानियां बताई हैं वो इसमें नजर तो आ रही हैं, लेकिन ये है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तफसील में भी जाना नहीं चाह रही। जो बहुत सिंपल होंगे, क्लियर होंगे, वो मैं आपको बता दिया करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये तादाऊ, वो लोग जो हद से निकल गए। और ये वाव जो होती है ना, ये वाली, ये आमतौर पर जमा की होती है। ये इसम में भी आती है, फेल में भी आती है, ये जमा की होती है ज्यादा लोगों की। और यही यहाँ पर फाइल है इनके, वो लोग, वो ज्यादा जो हद से निकल गए। मिन कुम, ये दो चीजों से बना, मिन और कुम। मिन हर्फ है, से, कुम जमीर इसम है, तुम सब सामने वाले जो जमा है। तुम में से, फिर सब्ती, जो कि हद से निकल गए, तुम में से। फिर सब्त, फी हर्फ है में, असब्त अल लगा हुआ है तो इसम है। सब्त सब्त है। ये अरबी ये इनकी जुबान में ये हफ्ते के दिन को कहा जाता था, ठीक है। तो सब्त के दिन में, ये हफ्ते के दिन में जो हद से निकल गए थे, वो मैंने अभी आपको बहुत तफसील से बताया। इन्हें क्या हुक्म दिया गया था और इन्होंने क्या किया। इनसे कहा गया था कि वो हफ्ते के दिन कोई कारोबार नहीं करेंगे, एक तरह से छुट्टी का दिन होगा, आराम करेंगे और सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। और मुख्तलिफ तफासिर से पता चलता है कि तौरात में ये भी लिखा था कि जो शख्स इस दिन का ये ख्याल नहीं करेगा, इसकी इस रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तोड़ेगा इनको, तो उस पर वो वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता था उस वक्त। तो अब ऐसा ऐसा इन्होंने वो जो हीले तलाश करने शुरू कर दिए, उनकी सारी तफसीर मैंने आपके सामने रखी। तो अब इन आयत को समझना कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। उन्होंने ज्यादती की, वो हद से निकल गए हफ्ते के दिन में, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा फिर। फकुल ना, फा हर्फ है बस, तो कुल ना, कुल ना। चले कुल ना आपसे पूछते हैं जी, मैसेज करके बताएं, कुल ना इस्म है या फेल है। फेल है तो कौन सा है। जी माशाल्लाह, ठीक है। ठीक है माशाल्लाह, नाजमा साहिबा ठीक है। बाकी बहनों ने भी, हाँ, सादिया रेहान साहिबा माशाल्लाह ठीक है। रुबीना तनवीर साहिबा माशाल्लाह माशाल्लाह। तबस्सुम फियाज साहिबा जी बिल्कुल ठीक है। सलमा खान साहिबा माशाल्लाह ठीक है जी। चले, शाबाश शाबाश, ठीक है। बाकियों को थोड़ा सा हो सकता है जरा लेट वो मैसेज टाइप करने में टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको भी अंदाजा होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल माशाल्लाह। फौजिया अनवर साहिबा, ये फेल है जी, फेल माजी। इसको अब आपने याद रखना है। काइंडली स्क्रीन पे ना लिखिए, और इसे अब आपने याद रखना है। और ये मैंने नून अलिफ ना का आपको बताया था, ये फाइल भी बनकर आता है, मफूल भी बनकर आता है, सिर्फ नून अलिफ ना। बाकी जो है ना, ये तुम वगैरह, ये इस तरह से, ये तुम आम तो ये फाइल ही होगा, लंबी ता इस तरह से लगी होगी तो वो फाइल ही होगी, काम करने वाला होता है फाइल। ये जो है कभी फाइल भी हो सकता है, ये मफूल भी हो सकता है। तो इसकी निशानी क्या है, बस एक ही याद कर लें, दूसरे की खुद ही आ जाएगी आपको इंशाल्लाह ताला। कि ये नून अलिफ ना से पहले वाला हर्फ, जैसे यहाँ पे लाम आ रहा है, ये अगर साकिन होगा तो ये नून अलिफ ना यहाँ पर फाइल बन रहा होगा। फकुल ना, हमने कहा कि चले बस इतना ही। तो अल्लाह ताला ने, ये हम से मुराद अल्लाह ताला है। हमने कहा लाहुम उनसे, ये लाम हर्फ है, इसका मतलब होता है फॉर, के लिए, लाहुम उनसे। और देखिए जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हर लफ्ज अपने हर्फ या लफ्ज अपने माना में इस्तेमाल हो, अकॉर्डिंगली उसमें चेंज होती है। उनसे, हुम इसम है, जमीर है, गायब की और जमा की जो सामने नहीं है, थर्ड पर्सन, ठीक है। ये इस तरह से, कूनू, हो जाओ, ये
فعل امر ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ اس کی لک شروع میں آپ وہ نہیں پہچان پائیں گے جس طرح میں نے آپ کو دیکھا، اب یہ چینجز آتی رہیں گی. اس کی شکل فعل امر جیسی ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے. اب یہ جو عربک گرامر پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ باب افتعال سے آ رہا ہے، اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، یہ اس طرح سے ان کی شکل ہوگی، پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو اس طرح سے یہ. تو لیکن یہ اب یہ فعل امر ہے لیکن اس کے شروع میں آپ کو یہ والی لک اس میں آنی چاہیے تھی لیکن نہیں آ رہی ہے، تو یہ سب چینجز ہوتی ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی آپ کو موقع ملے گا آپ عربک گرامر دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ لفظ بہت آسان لگیں گے، جلدی سے پہچان لیں گے. فی الحال اتنا ہی جی. آپ کن سے یاد کر لیں، کن جو ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا استعمال ہے، کن ہو جا. کسی چیز کو اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں کسی بھی چیز کو تو وہ ہو جاتی ہے، کوئی بھی کام تو وہ ہو جاتا ہے. یہ کونو ہو جاؤ. اب یہ پھر بیچ میں واو آ رہی ہے اور یہ واو میں نے بتایا کہ یہ جمع کی علامت ہوتی ہے. واو اور الف آ رہے ہیں تو یہ یا ماضی ہوگا یا امر ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک بات اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا جی امر ہے، تھوڑا ڈفرنٹ ہے شروع میں بس. اچھا پھر سیکنڈ، جب بھی فعل کی بات ہوگی تو فاعل آپ نے ضرور ڈسکس کرنا ہے. یہی واو فاعل ہے. اب یہاں پر یہ واو جو تھی جمع کی تھی اور ان کی جو غائب ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں ادھر ان سے کہا جا رہا ہے جو سامنے ہے جو حاضر ہیں اس طرح سے آرڈر میں. تو آپ نے بس یہ واو یاد رکھنا، واو جو ہے نا یہ جمع کی ہوتی ہے، یہ اس طرح سے ماضی میں بھی آ سکتی ہے، یہ امر میں بھی ہوگی، جمع کی ہے بس. کونو ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ تم سب ہو جاؤ کراداتن. کرد بندر کو کہتے ہیں اور یہ کراداتن یہ اس کی جمع بندر. کیسے بندر ہو جاؤ؟ آگے اس کی مزید ڈیٹیل آ رہی ہے. خاصین، خاصین حمزہ. اصل میں اس لفظ کے اندر نا اس کا معنی ہوتا ہے دھتکارنا. جیسے کسی جانور کو ہمارے ہاں عام طور پہ جیسے کتے وغیرہ کو دھتکارا جاتا ہے، کوئی آواز نکال کر یا کوئی پتھر مار کر بس دھتکارا جاتا ہے. تو دھتکارا ہوا اس کا زیادہ ایگزیکٹ میننگ ہے، باقی اس کا ذلیل کے ساتھ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. تو بندر کیسے؟ خاصین ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. کچھ مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ فزیکلی بندر نہیں تھے، ان کی سوچ ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بندروں والا تھا. لیکن زیادہ تر مفسرین کی یہ رائے ہے اور اگلی آیات میں اسی آیت میں آپ دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو عبرت بنا دیا اس کو، تو عبرت ایسی چیز کے لیے یعنی کہ ان لوگوں کے لیے عبرت بنایا جو سامنے موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے. تو ان کے لیے ایک ایسی چیز اتنی بڑی عبرت کیسے ہو سکتی ہے کہ جی ان کی سوچ بندروں والی تھی، ان کا بیہیویئر بندروں والا تھا. وہ یقیناً فزیکلی بندر تھے، تبھی یہ بہت بڑا حادثہ تھا، بہت بڑا یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے. تو یہ فزیکلی بندر بنے تھے. اور یہ ہمیں ایک حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا تھا، دریافت کیا کہ یہ جو آج کل کے جو بندر ہیں، خاص طور پہ بندر اور ویسے خنزیر، یہ جو بندر ہے انہی کی نسل سے ہیں جو انسان جن کو بندر بنا دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ تو ان کی نسل یعنی کہ یہ تو شروع سے ہی ہیں. وہ جو تھے جن کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھی، تو جن کو یہ مسخ شکل والے جو عذاب ملتا ہے ان کی نسل نہیں چلتی ہے. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 3 دن تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، روتے رہے اور اس کے بعد ان سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ فزیکلی بندر تھے. اور باقی یہ کہ یہ ذلیل و خوار، ایک اگر فرض کریں وہ ویسے تو یہ فزیکلی ہیں، ادروائز کسی کا بیہیویئر بھی ایسا ہو جاتا ہے، سوچ بھی ایسی ہو جاتی ہے، تو آپ انسانیت کے درجے سے تو نیچے آ گئے نا، ذلیل ہو گئے. تو ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یقیناً یقیناً، علیم تم سب نے جان لیا، اللہ زینہ ان لوگوں کو جو جنہوں نے یا ان لوگوں کو جو اعتدوا حد سے نکل گئے، منکم تم میں سے اس منکم سے مطلب ہے کہ تم میں سے وہ سارے کے سارے نہیں تھے، تم میں سے ہی وہ لوگ تھے، گروپ تھا. پھر سبتی ہفتے کے معاملے میں، ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، کونو
تم سب ہو جاؤ قیراداتن بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے، ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یہ تھی آیت نمبر 65. اب چلتے ہیں آیت نمبر 66 کی طرف. وہ اسی سے اس کا تعلق ہے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. فَجَعَلْنَاهَا، یہ اس میں تین چیزیں ہیں. یہ قرآن مجید میں آپ کو اس طرح کے اکثر الفاظ ملیں گے. اس میں حرف بھی آ رہا ہے، اس میں فعل بھی آ رہا ہے، اس میں اسم بھی آ رہا ہے. فا پس، تو، جعلنا قلنا، جعلنا. جعلا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں بھی بہت سارے معنی میں استعمال ہوا ہے. رکھنا، مقرر کرنا، بنانا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بنانا کے معنی میں بنا دیا. کس نے بنا دیا؟ فائل کون ہے؟ جعلنا، نون الف نا، اس سے پہلے والا لام ساکن ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ نون الف نا فائل بن رہا ہے. تو ہم نے بنایا، ہم سے مراد اللہ تعالی. تو ہم نے بنا دیا. ہاں، اس ہاں کے بارے میں مختلف رائے ہیں. کچھ مفسرین کے مطابق یہ چونکہ مؤنث کی ضمیر ہے، اس قصے، اس واقعے کی طرف جاتی ہے. کچھ کے مطابق اس بستی، بستی کو کری، جیسے وہ کریاتن یہ اس کی ہوتی ہے، وہ مؤنث ہی ہوتی ہے، تو یہ اس کی طرف جا رہی ہے جو کریا. ٹھیک ہے، تو فجعلناہا، تو ہم نے بنا دیا. اس بستی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس واقعے کو، زیادہ تر واقعہ ہے، اس قصے کو، اس واقعے کو کیا بنا دیا ہم نے؟ آگے دیکھتے ہیں. نکال بنا دیا. جی، نکال کیا ہوتا ہے؟ یہ باعث عبرت کوئی چیز. ٹھیک ہے، نکالن، نکالا، ہم نے اسے عبرت بنا دیا. کس کے لیے؟ لیما، یہ دو چیزوں سے، لام وہی والا حرف ہے، فور کے لیے، ما بہت سارے معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے. اور جیسے جو، کیا، نہیں، یہاں پر جو کے معنی میں. تو ہم نے بنا دیا اس بستی کو یا اس واقعے کو عبرت. کس کے لیے؟ نکالن، یہ تو اسم ہے نا. آپ کو اسم میں بھول بھی جاؤں تو یہ دیکھ لیں، کسی پہ ال لگا ہو یا کوئی تنوین ہو اس کے آخری حرف پر، تو وہ اسم ہوگا. تو ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو کون تھے؟ جو بینا یدیہا. بینا کا مطلب ہوتا ہے اصل میں بین، بین بین شاید آپ نے بھی یہ لفظ سنا ہو، پڑھا ہو. بین کہتے ہیں درمیان میں. یدیہا، اچھا بین بھی اسم ہے، یدیہا یہ بھی دو چیزوں سے بنا، یہ دونوں اسم ہے، یہ تینوں اسم ہے بیسیکلی. یہ یدن ہوتا ہے ایک ہاتھ، یدانی ان کے دو ہاتھ ہے، تو یہ بس یہ دو ہاتھ کی شکل ہے یہ. اور یہ ہا کی جو ضمیر ہے مؤنث کی، یعنی کہ اس، سمجھ لیں کہ اس قصے کے یا اس بستی کے جو سامنے تھے. بیسیکلی بینا یا دیہا کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان. تو دونوں ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے نا. تو یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا جو سامنے تھے، جو اس موقع پہ تھے. پوری جتنے دور تک یہ خبر جا سکتی تھی، اس زمانے کے سب لوگوں کو پتا چلا. ان کے لیے بھی عبرت تھی کہ ایسا واقعہ ہوا، انہوں نے یہ کیا، انہیں یہ کہا گیا تھا اور انہوں نے یہ کیا، اور ان کے ساتھ یہ ہوا. وَمَا، اور جو، خلفہا، یہ بھی خلف بھی اسم ہے اور ہا ضمیر مؤنث کی ہے، یہ بھی اسم ہے. خلف کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، یہاں پر اس سے مراد ہے پیچھے، بعد میں. ٹھیک ہے، تو خلفہا جو ان کے بعد میں ہوں گے، جو اس کے بعد میں ہوں گے، جو یہ اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا نا، اب یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو پیچھے ہوں گے ان کے. اب اس ہا ضمیر سے مراد یہ اب مختلف معنی لیتے ہیں. آپ بس سمپل ایک چیز کو ذہن میں رکھ کے چلیں. بہت آج ضمائر کا بہت استعمال ملے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. اب اگلی آیت میں جائیں گے نا، ایک ضمیر ہوگی، آپ ضمیر سے پہچانیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، یہ کسی اور چیز کی طرف جا رہی ہے، یہ جیسے گائے کی طرف جا رہی ہے. تو یہ ضمیر سے پہچانیں گے. تو ضمیر جو ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے ضمیر؟ وہ، یہ بھی اسم ہوتی ہے. یہ لفظ وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی اسم کی جگہ، کسی کے نام کی جگہ بولی جاتی ہے. تو یہ تین طرح کے ہوتے ہیں ضمائر. یہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن جیسے میں ہوں، میں ہر جگہ ہر دفعہ اپنا نام تو نہیں بولوں گی، لکھوں گی میں یا ہم، فرسٹ پرسن ہوتے ہیں. اور جو سامنے میرے موجود ہیں، حاضر ہیں، جن سے میں مخاطب ہوتی ہوں،
वो सेकंड पर्सन हो गए। तुम, आप, और इसके अलावा जो गायब है, जिनकी बात हो रही है, जो नजर नहीं आ रहे, जो गायब है, वो थर्ड पर्सन हो गए। वो, उन, ये आगे इनके अल्फाज उर्दू में अकॉर्डिंगली तर्जमा होता है। ठीक है, तो ये आज जमाने से आपको बहुत कुछ अंदाजा होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, और हमने बना दिया उस वाक्य को इबरत उन लोगों के लिए जो उसके सामने थे, यानी कि उस वक्त जो मौजूद थे, और जो उसके पीछे बाद में आने वाले थे। और क्या बना दिया, व मोइज़तन, ये तनवीन है, और वैसे ये जो गोल ता है ये भी इसम के आखिर में आती है, इसके काफी नाम है। और नसीहत बना दिया, वाओ आइन जो, वाज कहते हैं उस नरम बात को जो दिल पे असर करती है, और बहुत नरमी से और अच्छे तरीके से की जाए। और भी डिटेल है, बस फिलहाल इतना ही। मोइज़तन, नसीहत। और नसीहत भी बना दिया किसके लिए, लिल मुत्ताकीन। ये दो लफ्जों से बना है, दो चीजों से। लाम हर्फ है फॉर के लिए, जिसका माना होता है, और मुत्ताकीन, मुत्ताकीन ये इसम है। आमतौर पे ये जो मीम पेश वाली नजर आएगी ना आपको, मुत्ताकीन, पेश वाली मीम आमतौर पे इसम मिलेगी। और मुत्तकियों के लिए, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो हर उस चीज से बचने वाले हैं, परहेज करने वाले हैं जिसका अंजाम बुरा होता है, जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, उनके लिए नसीहत। तो नसीहत वही उठाते हैं, नसीहत वही पकड़ते हैं। बहुत सारे लोग तो इन चीजों को झुठला देते हैं। जो अल्लाह से डरते हैं, जो बहुत मोहतात होते हैं, केयरफुल होते हैं, कॉन्शियस होते हैं सही गलत के बारे में, तो ये वही इससे फायदा उठाते हैं, वही नसीहत पकड़ेंगे। फजाल ना, हा, तो हमने इस वाक्य को नकाल बना दिया, इबरत बना दिया। किन के लिए, उनके लिए जो बैना यदैहा, जो उनके सामने थे, वमा खल्फहा, और जो उनके बाद में, पीछे आने वाले, बाद में होंगे। ठीक है, वह मोइज़तन, और नसीहत मुत्तकियों के लिए बना दिया। ठीक है, देखिए ये मैंने अभी पीछे जिक्र कर चुकी हूँ। अगर ये फिजिकल चेंज ना होती तो उसमें क्या इतनी बड़ी इबरत की बात नहीं थी। वो तो अगर किसी को बस बता दिया जाए कि ये हरकतें ऐसी करता है, उसमें बहुत बड़ी इबरत नहीं होगी जितनी कि वो फिजिकल चेंज हो जाए। और ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ा वाकया था। इसमें हमारे सीखने के लिए क्या है, उन्होंने अल्लाह ताला का एक हुक्म उसमें तावील की। तो इससे ये पता चलता है कि जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है उसको एज इट इज वैसे का वैसा ही मानना मस्ट होता है। हमने अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस नहीं करनी है। जो हमारा दिल चाह रहा है, जो हमें आसान लग रहा है। इसकी बहुत सारी मिसालें मैंने पिछली क्लास में भी आपके सामने रखी थी। आज के ज़माने में लोग बहुत सारी तावीलें करते हैं। ये ज़कात के मामले में बहुत तावीलें करते हैं। इसके मुख्तलिफ हीले तलाश किए जाते हैं कि किसी तरह हमें ये ज़कात ना देनी पड़े। कुछ लोग तो ज़कात से कुछ अर्सा पहले एक दूसरे को हिबा कर देंगे, फिर ज़कात का जब वो जो भी टाइम, एक मुकर्रर एक साल होगा, तो फिर वो गुजरने के बाद फिर वापस लेके उसी तरह यूज करेंगे। कुछ, आप ज़कात जब देने का वक्त आता है, इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भी, अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है और क्लियर है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपके जेन्युइन होते हैं, हमें वाकई क्लैरिटी जाननी होती है कि क्लियर करना होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन ब्राय क्वेश्चन होते हैं, सवाल ब्राय सवाल। और आज आपको एक सीखने के लिए एक बहुत बड़ी बात मिलेगी इंशाल्लाह ताला। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कसरत सवाल किस कदर नापसंदीदगी का बायस है, और इसमें अभी आप आगे चलते हैं तो मैं वहां पे डिस्कस करूंगी। तो सवाल बराए सवाल नहीं होना चाहिए। अगर कुछ जानने के लिए है तो वो ठीक है, कुछ जानना चाह रहे हैं दीन के बारे में तो ठीक है, और उस पर हम नियत हमारी यही है कि ये बस पता चल जाए, फिर मैं इस पर अमल करूंगी इंशाल्लाह ताला। ये ठीक है। लेकिन ये जो सवाल बराए सवाल, फिर सवाल, बार बार सवाल, बहुत सारे सवाल, और ये इनका ये जो रवैया है, ये आज हमारे अंदर भी पाया जाता है। आज हम लोग एक दूसरे से गैर जरूरी क्वेश्चनिंग करेंगे। हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में, और किसी की शादी नहीं हो रही उसका जीना हराम कर देंगे, किसी की औलाद नहीं हो रही उसका जीना हराम कर देंगे, कोई जॉबलेस है उसका जीना हराम कर दिया जाता है। कोई घर में इशू हो गया, किसी की बेटी फर्ज करें कि कोई तलाक मिल जाती है, या कोई नहीं बन पा रही हस्बैंड से, वो इतने सवाल, इतने सवाल, हम इतने ना जाने इतने फारिग क्यों हैं।
پھر استادوں سے بے جا سوالات. کبھی نہیں ہم سوچتے کہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے گروپ میں، ایک ایک چیز کلیئر ہوتی ہے. وہ 90% بہنوں نے بھی تو وہ چیز دیکھی ہے، پڑھی ہے، انہوں نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا. اب وہ جو 5 to 10% ہے، ہاں ان میں سے واقعی کچھ بہت سادہ خواتین ہوتی ہیں، بہت ہی ایجڈ کہہ لیں، سادہ ہوتی ہیں، پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں. وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ان کا حق ہے، وہ پوچھیں. لیکن پڑھی لکھی خواتین، اور جی میں نے گروپ دیکھا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا چلا، میں مصروف تھی. آپ مصروف تھیں اور آپ نے یہ سمجھا کہ استاذہ جو ہے آپ کی وہ بالکل فارغ بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ آ کے ان سے کوئی بھی، یہ مجھے ایک کورس کے بارے میں پتا چلا، یہ میں نے فلائر دیکھا آپ کا، یہ دیکھیں، اس کی ڈیٹیل بتا دیں، اس کا ٹائم بتا دیں، دن بتا دیں، زوم پر ہے یا واٹس ایپ پر، سب اوپر لکھا ہوتا ہے. اچھا بتانے کا، میں یہ بھی پچھلی ہماری بائی چانس اس دفعہ ہماری حدیث مبارکہ بھی یہ کثرت سوال والی تھی. صحیح بخاری صحیح مسلم سے جو روایت اس کی ملتی ہے، جو ہم نے اربعین نووی میں کر رہے ہیں، اس میں میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو یہ سارا بتایا. بتانے میں حرج نہیں، اگر میرے پاس ٹائم ہوگا میں خوشی سے بتانا چاہوں گی. دین کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی ٹریننگ کون کرے گا؟ آپ لوگوں کی تربیت کون کرے گا؟ پھر آپ لوگوں کو یہ سوالات کی عادت پڑ جائے گی، پھر آپ ہر ایک سے بے جا سوالات کریں گی، کسی کے پاس بیٹھ جائیں گی تو انوانٹیڈ لمبے کوسچنز. تو یہ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت بری عادت ہے. یہ رویہ سب درست کریں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا. کسی سے آپ مل رہے ہیں کتنے عرصے کے بعد، اور آپ اتنے عرصے کے بعد مل رہے ہیں، تمہارا وزن اتنا بڑھ گیا ہے، تمہاری سکن ایسی ہو گئی، تمہارے بال ایسے ہو گئے، آپ کو کوئی نہیں کہ اس عرصے میں کہ وہ خوش تھی یا نہیں تھی، کوئی پرابلم تو نہیں تھی، کوئی پریشانی تو نہیں تھی، آپ کو کوئی دلچسپی نہیں. یا اگر ویٹ گین کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ پریشان رہی ہوں، مے بی کہ اینزائٹی، مے بی ڈپریشن. کو اتنی چھوٹی سوچ ہے ہماری، اتنی سپرفیشل ہے، اتنے سوالات کرنے کی عادت ہے. بعض اسٹوڈنٹس کو اتنے سوالات کرنے کی عادت ہوتی ہے اور اسے انٹیلیکچوئل سمجھتے ہیں. فرق کیجئے اس میں، کون سا سوال کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا. آپ کسی شخص کی زندگی کے کچھ وقت لے رہے ہیں، کچھ منٹس لے رہے ہیں. اتنے لمبے لمبے وائس میسج آپ اگر کرتی ہیں، 10 10 منٹ کے، 15 15 منٹ کے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ٹیچر سن پائیں گی؟ آپ ان کے لیے الٹا پریشانی کا باعث بنتی ہیں. اور بہت سارے سوالات میں نے اپنی کلاس میں ان کے جواب دے دیے ہوتے ہیں، میں نے وہ پڑھا چکی ہوتی ہوں، اور پھر بھی ان کا کرنا. تو یہ دوسروں کا خیال کیا کیجئے. میں صرف اپنی بات نہیں کر رہی ہوں، میں باقی ٹیچرز کی بھی بات کر رہی ہوں. میں شاید یہ چیز بتا سکتی ہوں، بول سکتی ہوں، اس معاملے میں میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں. جتنا میں کر سکتی ہوں میں بہت خوشی سے کرتی ہوں، بلکہ اس سے اوپر جا کے کرتی ہوں. جہاں میں نہیں کر سکتی، جہاں میری ذمہ داریاں ہیں الحمدللہ، جہاں میری فیملی ٹائم سفر کر رہا ہوتا ہے، میرے باقی مصروفیات، وہ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو سمجھانے کا وقت ہے، یہ چیز آپ غلط کر رہی ہیں. اتنے لمبے وائس میسج، کیا صرف ان ہزاروں اسٹوڈنٹس میں سے صرف آپ کا ہی مجھے رپلائی کرنا ہے؟ کیسے پاسبل ہے کہ میں آپ کا 10 سے 15 منٹ کا وائس میسج سنوں؟ تو بات کرتے وقت کسی کو کوئی آپ نے پوچھنا ہے اپنے سوالات، پہلے تو انتہائی سمجھداری سے سلیکٹ کریں. کیا میں جو پوچھنے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بتا دیا ہو، میں نے نہ سنا ہو. آپ پہلے اپنا ٹائم لگائیں، سرچ کریں، ریسرچ کریں، اگر کہیں سے نہیں ملتا ضرور پوچھیں. پھر سوال اس کے الفاظ کم سے کم ہوں، مختصر سوال پوچھیں، لمبے لمبے وائس نوٹ نہ کیجیے. پھر اگر ایک دو بار آپ پوچھتی ہیں، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ نہ سمجھ پا رہی ہوں، آپ اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیں. کچھ سوال فوراً سمجھ نہیں آتے، کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد بھی سمجھ آتے ہیں. تو صبر کرنا ہوتا ہے. یہ پڑھنے پڑھانے والا کام بہت صبر والا ہے. تو اس میں دونوں طرف سے صبر چلے گا. بے صبری جو ہے نا، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. یہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا بہت زیادہ کثرت سوال کی، یہ آپ کو نقصان دیں گی. بس اتنا پوچھ لیں، دین کے معاملات ہیں، عبادات ہیں، فرائض ہیں. کل ہی ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بارے میں جتنی ضرورت ہے بالکل پوچھیں. اگر کہیں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، جانیں، پوچھیں. یہ نکاح، یہ طلاق، ان کی جو عدت وغیرہ، یہ سارے بالکل آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. لیکن ایسے ایسے سوال، آیت میں سے جو مین مقصد ہے وہ چھوڑ کے، تو فلاں کی مدر کا کیا نام تھا، اور فلاں یہ کس اس شہر کا کیا نام تھا، یہ کیسے سوال ہیں؟ ان کا کوئی آپ کے ایمانیات پہ فرق پڑے گا؟ آپ کا ایمان بڑھے گا شہر کا نام جاننے سے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنا ان ڈیپتھ اسٹڈی چاہتی ہیں، تو آپ کسی اور جگہ سے آپ پتہ کر لیجئے، یا خود بھی سرچ کریں. تو یہ اپنے رویے درست کریں آپ لوگ. ٹیچر سے
آپ مناسب سوال کریں، جینون، آپ صرف ٹیچر سے نہیں، اپنی دوست سے بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے نا، بلا ضرورت آپ فارغ ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے اور آپ فون کر لیتی ہیں، آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ بھی فارغ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، جس کو چاہے فون کر لیا، جس کو چاہے میسج کر لیا، تو کسی کا وقت لے رہی ہیں آپ، بہت احتیاط کیا کیجیے، اور کثرت سوال سے بچیں، غیر ضروری سوال سے بچیں، یہ ہر امت کے لیے یہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی امت کے بارے میں بھی کہ ان سے کثرت سوال یہ پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح ان سے کثرت سوال کی، اور اسے انسان خود تنگی میں کا شکار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے سوال کرنے سے بچو، کہ جن کا اگر ظاہر کر دیے جائے تو تمہیں ناگوار گزریں، اور اگر اس وقت جب کہ وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اگر آپ ایسے کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہ لازم کر دیے جائیں، وہ چیز آپ کے لیے مشکل ہو جائے آپ اس پر عمل کرنا۔ تو زیادہ سوالات سے آپ کی زندگی، آپ خود اپنی زندگی کو تنگ کرتی ہیں۔ اگر آپ سے کسی نے کہا ہے کہ آپ اسے ایک گلاس پانی دے دیں، تو ایک گلاس پانی کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس گلاس اویلیبل ہے صاف ستھرا ہو، آپ کو خود پتا ہے، اس پہ ایک گلاس اس کو بھر کے جتنا آپ بھرتی ہیں اس کو دے دیں۔ اب آپ یہ پوچھیں اس کا رنگ کیسا ہو، گلاس اسٹیل کا ہو کہ شیشے کا ہو، سفید ہو کہ کالا ہو، آدھا بھروں کہ ون فورتھ کروں، جتنا آپ کریں گی، آپ جس نے سوال کیا اس کو بھی تنگ کر رہی ہیں اور آپ خود بھی مشکل میں پڑ رہی ہیں۔ جو اویلیبل ہے وہ کر دیں۔ تو یہ چیز آج آپ نے سیکھنی ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ کی تربیت میں یہ لازمی حصہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسی نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن اگر ہیں تو اپنی عادتیں بدلیں۔ ہماری سوسائٹی آج ہماری اس طرح کی فارغ عوام کی وجہ سے ہم نے باقی لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ہر ایک سے پکڑ کے پوچھتے ہیں آج کل کیا کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں نہیں کر رہے، اگر وہ کرتا تو وہ کیوں کر رہے ہو۔ لوگ تو خیر کسی طرح نہ جینے دیتے ہیں نہ راضی ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی عادتیں ٹھیک کریں۔ بہت زیادہ کثرت سوال یہ آپ کی شخصیت میں، اس کی گریس میں کمی کرتی ہے، یہ چیز کم سے کم بولا کریں، مناسب بولا کریں، لوگ آپ کے الفاظ کا انتظار کریں کہ کب آپ بولیں گی، اور لوگوں کو ہو کہ جب آپ بولیں گی تو کوئی پھول جھڑیں گے، کوئی ایسی بات کریں گی کہ ان کی زندگیاں بدلیں گی، اور آگے سے وہی ہم اگر فرض کریں دیکھنے میں ایک خاتون بہت گریسفل لگ رہی ہیں، اتنی زبردست شخصیت ہے، لباس ان کا، اور جب وہ منہ کھولتی ہے تو پھر وہی تمہاری شادی نہیں ابھی تک ہوئی، کوئی رشتہ نہیں آیا، کوئی یہ نہیں، تمہاری بچہ نہیں ابھی تک ہوا، اور تمہارا یہ کیا ہے، تمہارا وہ کیا ہے، تمہارا رنگ، تمہاری شکل، تمہارا قد، تمہارا وزن کیا ہے، یہ سب چلے اگر دین کا علم نہیں ہے، میرے خیال میں دنیاوی علم بھی اگر کسی میں ہے تو اتنی عقل، یہ دنیاوی علم بھی سکھا دیتا ہے کہ کچھ چیزیں مینرز میں آتی ہیں، آپ کو غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے، کسی کی پرسنل چیزوں کو نہیں ٹچ کرنا ہے آپ نے، تو یہ چیزیں سیکھیں۔ اور دین اس چیز پہ بہت فوکس کرتا ہے، اس نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کثرت سوال نہیں کرنے، سوالات کی کثرت میں جو وقت ضائع ہوتا ہے وہ دین بالکل پسند نہیں کرتا اس چیز کو۔ اس جتنی دیر میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں، کوریدا جا رہا ہے، اور بال کی کھال تک اکھاڑی جا رہی ہے، وہ اس میں تو بہت سارا کوئی کام بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہ دین بہت اس چیز کو ناپسند کرتا ہے ہمیشہ سے ہی، پچھلے انبیاء کے بھی دیکھ لیں۔ چلے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ میں ایسے ایسے سوال پوچھے جائیں گے کہ وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا دینے کے لیے، تو جن کا دل ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ بس ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ جی اتنا میرے پاس ہے، اور دینے والے تو کم بھی ہو تو اس پہ بھی دے دیتے ہیں، جن کے جو دینا چاہتے ہیں۔ اور واقعی میں آپ سے ایگری کروں گی، فائنینشلی حالات خراب ہوتے ہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ فائنینشلی اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن سونا آپ کے پاس اتنا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ لگ رہی ہے، کیوں ہیلے بنا رہی ہیں، کیوں آپ ایسی مشکل میں پڑ رہی ہیں؟ اس پہ لگ رہا ہے، وہ اگر آپ کے گھر میں پیسے ہیں نہیں ہیں، آپ کو دینی ہے زکوٰۃ اس پہ، چاہے اس میں سے تھوڑا سونا بیچ کے اس پہ سے دیں، خود ہی دینی ہے، اور اس میں سے بیچ کے چاہے دینا پڑے آپ نے دینی ہے، نہیں تو سونا بیچ دیں اگر حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ ہیلے وغیرہ نہ کریں۔ اور پھر کچھ فرقے ایسے بن جاتے ہیں کہ جی یہ والے جو ہیں یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، پھر وہ ایسی ایسی تعویلیں لے کر آتے ہیں، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک جنگ کی ہے ایسے لوگوں کے خلاف، جو لوگ
جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ جہاں نماز کا ذکر آیا زکوٰۃ کا ذکر ساتھ آیا، تو نماز سے جب کوئی انکار نہیں کر سکتا تو زکوٰۃ کا انکار کیوں؟ یہ بہت بڑا سٹیپ تھا ان کا، بہت سارے صحابی شروع میں ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن وہ پکے تھے اس بات پہ. تو یہ پھر ہم، یہ ہمارے ہاں یہ بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیں گے جائیداد میں سے، ہم کہیں گے جہیز دے دیا ہے اس کو، اتنے پیسے اس کی پڑھائی پہ لگے. وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن جو اس کا حق ہے وہ فرض ہے، فرض ہے آپ پر اس کا حصہ دینا. آپ نہیں استعمال کر سکتے، آپ نہیں کھا سکتے. ہمیں شعور ہی نہیں، تعویل کی نا ہم نے اپنی مرضی کا. سود کھائیں گے اور رشوت لیں گے اور کہیں گے کہ گزارا نہیں ہوتا. ہم نے نام رکھ لیے ان چیزوں کے، مجبوری ہے، گزارا نہیں ہوتا. پردے کا کہیں کسی خاتون سے تو دل کا پردہ ہے، حالانکہ دل کے پردے کا آپ قرآن مجید میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا آیات آئی ہیں کہ دل کا پردہ کسے کہتے ہیں، تو غفلت کی علامت ہے. وہ کافی نہیں ہے. اگر یہ کافی ہوتا تو صحابیات کو کیوں اس طرح سے پردے کا حکم دیا جاتا؟ تو یہ ہم نے تعویل ہے، ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں، ہر چیز کا جواب ہے. دین کے معاملے میں سنجیدگی بہت ضروری ہے. یہ ابھی سنجیدگی دین کے معاملے میں، ایک تو کثرت سوال سے بچنا ہے، غیر ضروری. میں نے پھر آپ کو بتا دیا جن معاملات کا عبادات اور فرائض سے تعلق ہے ان کا اتنا سا پوچھیں، ضرور پوچھیں، کلیئر کریں. لیکن سوال برائے سوال، پھر یہ کیا، پھر وہ کیوں، اور جو غیر ضروری پوائنٹ ہے وہ آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں، جو سیکھنے کی بات ہے وہ آپ نے دیکھی نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کثرت سوال، جو زیادہ سوالات کرتے ہیں وہ اکثر ان کا جو صحیح بات مین مدعا ہوتا ہے نا وہ ان کا مس ہو جاتا ہے. وہ سنتے نہیں ہیں پھر کسی کی، وہ اپنی کہتے ہیں. تو یہ ان عادات کو آج آپ اپنے اندر، کسی کے اندر اگر ہے، آپ غور کریں، اپنا انالیسس کریں، ان چیزوں کو دور کریں. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا، اور پھر اور بھی تعویلیں، یہ لمبی لسٹ ہے، ہم لوگ کس کس طرح سے کرتے ہیں. قرآن مجید خود ہی سے ٹھیک ہے 1/3 ثواب ہے یہ سورہ اخلاص پڑھنے کا، لیکن ایسا کہیں نہیں آپ کو پتا چلے گا کہ 3 دفعہ پڑھ لیں پورا قرآن مجید کا ثواب، بس اب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پورا قرآن مجید. خود سے ہی تعویلیں کر لی ہم نے، خود سے ہی سب کچھ کیے جا رہے ہیں. جو چیز دل چاہتا ہے، جو آسان لگتی ہے، وہ خود سے ہی ہم لے کر چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. تو یہاں پر یہ سیکھنے کی بات یہ تھی کہ یہ بہت برا لگا اللہ تعالیٰ کو، اتنی سخت سزا ان لوگوں کو ملی ہے کیونکہ تعویل کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ہم نے کرنا ہے، ہمیں کرنا پڑے گا. جس چیز سے منع کیا وہ رکنا ہے. اس میں ہم نے دائیں بائیں، قرآن مجید میں ہی پتا چلے گا کس طرح ان کو ان پر یہ جو کچھ جانوروں کی چربی حرام کی گئی تھی، تو پھر یہ کیا کرتے تھے، اسے پگھلا کر اس کا جیسے آئل وغیرہ بنا کر وہ استعمال کر لیتے تھے کہ چربی تو ہم نہیں لے رہے نا. یہ تعویلیں آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. چلیں جی، اب میں اگلی آیت پہ چلتی ہوں، اور اس میں یہ سب کے لیے نصیحت بے شک. آیت نمبر 67. اب اگلی جو 3 آیات ہیں ان میں ملتے جلتے الفاظ آئیں گے، ان کو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک پہ ذرا ٹائم لگاؤں گی، اگلی 2 میں جلدی سے کور کروا دوں گی. بس میرے ساتھ ذرا توجہ کیجیے گا اور کچھ ضمائر پہ غور کیجیے گا اگلی آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، واو حرف اور از جب یہ اسم ہوتا ہے، اور جب بھی یہ استعمال ہو عام طور پہ اس سے مراد لی جاتی ہے. اور یاد کرو جب، قولا کہا، کس نے کہا، فائل کون ہے، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ نے کہا. کس سے کہا، لی قومی ہی، جس سے کہا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ لام کا حرف آتا ہے زیر والا، لی قومی ہی. لام حرف ہے، قوم اسم ہے، ہا کی ضمیر یہ بھی اسم ہے، اور یہ کس کی طرف جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اس کی قوم سے یعنی کہ اپنی قوم سے کہا. کیا کہا، ان اللہ یأمرکم، ان حرف ہے بے شک، اللہ لفظ الجلالہ اللہ، یأمرکم، یأمرو حمزہ میم را، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. یہاں پر حکم دینے کے معنی میں وہ حکم دیتا ہے، کم تم سب کو. ٹھیک ہے، وہ تم سب کو حکم دیتا ہے. کس چیز کا حکم دیتا ہے، تو یہ کم ضمیر اسم ہے اور یہ فعل تھا یأمرو، وہ حکم دیتا ہے. اب یہ جو یأمرو ہے نا، یہ اس طرح کی میں نے ابھی آپ لوگوں کو پہچان نہیں کروائی ہوئی، فعل مضارع ہے، بس یا لگی ہوئی ہے، اتنا دیکھ لیں. اس کا فائل اس کے اندر ہی ان کی یوں سمجھ لیں کہ چونکہ نظر نہیں آ رہا، میں اس کو ڈسکس نہیں کرتی اس کلاس میں.
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جا رہا ہے، وہ حکم دیتا ہے کم تم سب کو. کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ان کے حرف ہے یہ، تذبحو، زال باہا، اور یہ کیا ہے؟ تذبحو. اچھا یہ، چلیے یہ میں خود ہی بتا دیتی ہوں، آپ سے بعد میں کچھ اور میں گیس کرواتی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ واو اور الف آ رہا ہے، تو واو اور الف جو ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا یا ماضی ہوتا ہے یا فعل مضارع ہوتا ہے. فعل مضارع جو چینج ہو کر بعد میں پھر امر یا نہیں بنتا ہے. اور یہ بیسیکلی فعل مضارع جو ہے یہ اور بھی کچھ چیزوں کی وجہ سے بدلتا ہے، چینج ہو جاتا ہے. اب یہ میں اتنا بتا دیتی ہوں، تذبحونا جیسے تھا وہ نون گر جاتا ہے. کیوں گرتی ہیں چیزیں، کیوں یہ شکل بن جاتی ہے؟ کسی کی قدرتی یہ شکل ہوتی ہے، جیسے فعل ماضی کسی کی بدلی ہوئی ہوتی ہے مضارع کے سے، اور مضارع سے امر اور نہیں کا تو میں ذکر کرتی ہوں اور میں کچھ ذکر نہیں کرتی ہوں بس. تو یہ آپ سمجھ لیں، یہ واؤ ہی اس کا فائل ہے. لیکن یہ جو واؤ ہوتی ہے نا، یہ اسم میں بھی ہوتی ہے، فعل میں بھی ہوتی ہے. لیکن فعل میں اس واؤ کا یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جمع ہے فائل، لیکن اب فائل جمع غائب ہے یا سامنے والے حاضر ہیں، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ اب شروع میں جا کے دیکھیں گے. شروع میں اگر علامت مضارع یا لگی ہوگی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جمع غائب ہیں. وہ یہ کریں، چلے جی، وہ ذبح کرتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں. یذبحون وہ ذبح کرتے ہیں، تذبحون واؤ کے ساتھ یہ شروع میں تا لگی ہوئی ہے، تو تم سب ذبح کرتے ہو. تو واؤ جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، اور یہ اسم میں بھی ہوگی، فعل میں بھی ہوگی. فعل میں یہ مضارع میں جب ہوتی ہے تو یہ واؤ جمع کی آپ نے فردر دیکھنا ہے کہ سامنے والے اس کا فاعل بن رہے ہیں یا جو غائب ہیں وہ بن رہے ہیں. تو وہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ علامت مضارع سے پتا چلے گا جو چار میں سے عام طور پہ واؤ کے ساتھ آتی ہی دو ہیں، یا آتی ہے یا تا آتی ہے. تو اگر یہ یذبحون ہوتا وہ ذبح کرتے ہیں، تذبحون تم ذبح کرتے ہو. بس میں اتنا بتا دیتی ہوں، آگے کبھی کلیئر آئے گا نا مضارع تو میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو یہ چیز ریپیٹ کر دوں گی. اب وہ نون کیوں گرا ہے یہ چھوڑ دیں، بس یہی شکل ہے. اور یہ جو واؤ اور الف آتا ہے اس میں بس واؤ یاد رکھ لیں، یہ جمع کی علامت ہے اور یہی فاعل ہے. تو اب آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جی یہ فاعل یہاں پہ پیچھے بھی گزرا تھا، تو اس میں کیا تھا؟ شاید گزرا تھا یہاں کہیں. اچھا چلیں کوئی بات نہیں، پھر دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو فاعل ہوتا ہے نا، تو اس میں وہ بھی ہو سکتا ہے، تم بھی ہو سکتے ہو، تم جمع بھی وہ جمع بھی. تو وہ پھر آپ نے آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پہچان ہو جائے گی. علامت مضارع سے ہم کنفرم کر لیتے ہوتے ہیں تو جمع ہی. تذبحو یہ کہ تم ذبح کرو. اب آپ کہہ رہے تھے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ تذبحون تم ذبح کرتے ہو، یذبحون وہ ذبح کرتے ہیں. اب میں کہہ رہی ہوں کہ تم ذبح کرو، ٹھیک ہے. تو یہ کیوں چینج ہوا؟ یہ آپ اس کو فی الحال چھوڑ دیں، بس اتنا ہی ذہن میں رکھ لیں. واؤ اس کا فاعل ہے، تا علامت مضارع ہے، فعل ہے، مضارع ہے. چلیں جی، ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو. کس کو؟ بقرہ، ایک گائے کو. ٹھیک ہے. آپ نے بس واؤ اور الف کا اتنا یاد رکھنا ہے، واؤ اور الف جس لفظ میں بھی آئیں گے وہ ہمیشہ فعل ہوگا یا ماضی ہوگا یا وہ مضارع جو بدل کر امر اور نہیں بنے گا. اس کے علاوہ میں ابھی آپ سے کچھ شیئر نہیں کر رہی. اب بعض دفعہ میں امر بھی شیئر نہیں کرتی ہوں کیونکہ امر بھی بعض دفعہ اس کی شکل وہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. ابھی آپ وہ والی شکل کو پکا کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آہستہ آہستہ باقی آپ کو وہ بھی بتا دوں گی. وہ خود ہی سمجھ آ جائے گی آپ کو، آیات کے کانٹیکس سے پڑھتے پڑھتے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائیں گی. تو میں ہر چیز کو ڈسکس نہیں کرتی. باقرہ ایک گائے. اب یہ ایک گائے کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ اچھا یہ اسم ہے اور یہ تنوین سے پتہ چل رہا ہے، گول تا سے. یہ جو گول تا ہوتی ہے نا، یہ بڑی طرح کی ہوتی ہے، یہ مونس کی بھی ہوتی ہے، یہ اور بھی بہت طرح کی ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ کسی کو کہنا ہو نا کہ کوئی ایک چیز، ایک یہ ایک درخت، یہ ایک گائے، تو اس کے ساتھ بھی یہ گولتا آ جاتی ہے. تو یہاں پر یہ باقرہ تن، باقرہ ایک گائے، یعنی کہ کوئی سی گائے، آپ کوئی سی گائے کر لیں یا بس ایک گائے. ایک گائے کا زیادہ ترجمہ بہتر رہے گا. تو یہ ایک گائے کا ترجمہ اسی لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے، باقرہ تن، باقرہ. اس گولتا سے پتہ چل رہا ہے یہ وحدت کی بولتے ہیں اس کو. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز.
میں نے کہنا ہو جی کوئی کسی ایک درخت کی بات کرنی ہو کہ یہ ایک درخت، تو شجرتن، میں اس طرح سے شجرتن بولوں گی، تو وہ جو گولتا ہوگی وہ وہاں پر وحدت کی ایک لفظ ایک کو شو کرے گی. چلیں جی، ایک گائے ذبح کرو، کتنا سمپل سا اللہ تعالیٰ نے کہا. اچھا اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ بھی بنو اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، اور بعد میں پتا چلا تھا کہ یہ روایات سے بھی مزید ڈیٹیل پتا چلتی ہے. اس میں سے جو میں بتا رہی ہوں زیادہ تر قرآن مجید سے بتا رہی ہوں، بیچ میں کچھ روایات بھی ہیں. بعد میں پتا چلا اسے اس کے بھتیجے نے اس طرح سے قتل کیا، اور اسے مار کے کسی کے اور کے گھر کے سامنے پھینک گئے. تو پھر وہ لوگوں نے شک کیا کہ جس کے گھر کے سامنے انہوں نے قتل کیا ہوگا. خیر کنفیوژن ہوئی، جھگڑا ہوا، موسیٰ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی. اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے انہیں حکم ملا کہ ایک گائے ذبح کرو، پھر اس کے کوئی ایک باڈی پارٹ وہ اس مردہ کے جسم پہ ٹچ کرو تو یہ اٹھ کے اس کا نام قاتل کا بتا دے گا. اب یہاں پر دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں اس آیت مبارکہ میں. نمبر ایک، یہ جو بنو اسرائیل تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو ان کے ساتھ اتنے نہ جانے کتنے سال فرعون کی غلامی میں رہتے ہوئے جب یہ آزاد ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے اثرات لے کر آئے ہیں مصر کا، مصریوں کے، فرعونیوں کے. وہاں پر گائے کی بہت احترام، زیادہ ضرورت سے زیادہ کیا جاتا تھا. یوں سمجھ لیں کہ عبادت کی جاتی تھی. تو یہ جراثیم ان کے اندر بھی تھے. ان کو بھی گائے بہت پسند تھی، کسی حد تک ڈائریکٹ ایون انہوں نے دیکھا بچڑے کو فوراً معبود بھی بنا لیا تھا، لیکن ان کو ویسے پسند کرتے تھے. ایک چیز یہ اللہ تعالیٰ ان کی اس جو پسندیدگی تھی گائے کے لیے، اس پہ چوٹ ضرب لگانا چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی چیز اس طرح سے پسند نہیں کرنی. ہم نے، ہمارے لیے بھی سبق ہے، کوئی بھی چیز اس طرح سے پسند نہیں کرنی، اتنی محبت دنیا کی کسی چیز سے نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بیچ میں وہ آ جائے. جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بیچ میں آ جائے گی تو وہ چیز یاد رکھیے آپ کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث. اور وہ چیز آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گی. اس چیز سے آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کو توڑا جائے گا، آپ کو اس نہج پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کہ وہاں پہ آپ کو پھر لگے گا کہ بس آپ ہے اور اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے پہلے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے آگے ہے. کوئی بھی چیز، چاہے اولاد ہے، مال ہے، پروفیشن ہے، کیریئر ہے، کوئی ہابی ہے، ہسبینڈ ہے، وائف ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بھی چیز، ماں باپ ہے، ان سے اتنی محبت نہیں کرنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام الہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. تو سب سے زیادہ محبت کا جو لائق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جب انسان اس رول کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. تو پھر یہ اس طرح سے انسان اسی چیز سے آزمایا جاتا ہے. تو یہ ایک چیز ایسی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بجائے کہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سمپل حکم دیا، جاؤ ایک گائے ذبح کر لو. کسی گائے کو پکڑتے ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جاتے، لیکن دل میں ایک اور الہ بنایا ہوا تھا، ایک گائے کو وہ مقام دیا ہوا تھا جو نہیں دینا چاہیے تھا. تو اس پر پھر ان کو یہ آزمائش ہوئی. اب انہوں نے آگے سے کثرت سوال کر کے اپنی تنگی کی. اب وہ گائے پوچھتے جا رہے ہیں سوال، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیے. اب انہوں نے جب دیکھیے گا پہلی آیت میں انہوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کائنڈ آف اس کی ایج پوچھی، بتا دی گئی. ساتھ کہہ دیا کیا جو کہا گیا نا کرو، اس طرح یہ لیٹ مت کرو، ایسے کرو بس. لیکن پھر دوبارہ اچھا اس کا رنگ کیسا ہو. تو جتنا پوچھتے گئے اتنا مشکل ہوتا گیا. پھر روایات سے پتا چلتا ہے کہ وہ کسی ایسے بچے کے پاس سے ملی تھی، ضرورت مند تھا، بہت منہ مانگی، اس نے قیمت مانگی. اس نے کہا کہ جو گائے کا یہ جو کورنگ ہے نا، سکن ہے، اس میں مجھے اتنا سونا بھر کے اگر دو گے تو میں اپنی گائے تمہیں دینے کو تیار ہوں. خیر اس کا بھی بھلا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے لکھا ہوا تھا. لیکن ان کی کم عقلی چیک کیجیے، ان کو دیکھیے، اتنے جتنے سوال کیے اتنے پھنستے چلے گئے، لیکن چونکہ دل میں چور تھا، کرنا نہیں چاہ رہے تھے. تو یہ چیز، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ہاتھ سے ایک تو گائے کو ذبح کروانا تھا، اس بت کو، اس معبود کو توڑنا تھا جو ان کے دل میں بنا ہوا تھا. اس سے یہ سیکھنے کا پوائنٹ ہمیں ملتا ہے. سیکنڈ، ان کو اتنا، ان میں سے ابھی بھی کچھ لوگ تھے جن کو اس طرح سے یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کیا واقعی ایسا ہوگا، کوئی زندہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا. تو جب انہیں کہا گیا کہ اس ٹچ کرو گے تو وہ اٹھ کے نام بتا دے گا قاتل کا، انہیں یقین نہیں آیا. تو انہوں نے آگے سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان دونوں باتوں پہ کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یعنی کہ گائے کو کیسے ذبح کیا جائے، گائے کو ذبح کریں. سیکنڈ یہ کہ وہ اٹھ کے کیسے نام بتا دے گا.
تو یہ ساری اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اب میں جلدی سے ان کی تھوڑی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں، میرے ساتھ رہیے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے، کوئی گائے، ایک گائے. قالو، انہوں نے کہا. یہ سمپل ہے، فعل ماضی. آ حمزہ ہے استفہامیہ. آ کیا؟ تتخذونا، تتخذو، تتخذو حمزہ خواص زال. اس کے بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں. یہاں پر ہے کہ کچھ ان کے اخذ کرنا، لینا، بنانا. کیا تم بناتے ہو؟ یہ دیکھیں نون الف نا آ گیا. اب پیچھے چلتے. کلنا، اس کا نون الف نا اور اس کے نون الف نا میں کیا فرق ہے؟ مجھے بتائیں. یہ جو نون الف نا ہے تتخذونا، یہ مجھے بتائیں فاعل ہے یا مفعول ہے؟ میسج کیجئے. جو میں نے نون الف نا کی پہچان بتائی، میسج کیجئے. میں اس کا پوچھ رہی ہوں، اس والے کا. جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، شاباش، 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 ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. سب کے صحیح ہیں، سب کے صحیح ہیں. شاباش، اس کا مطلب ہے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیک. آگے چلتے ہیں. اتتخذونا، جی ماشاء اللہ. کیا تو بناتا ہے، تم بناتے ہو، یعنی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں نہ ہم کو، یا مفعول ہے اب یہ. کیا تم ہمیں بناتے ہو؟ کیا بناتے ہو؟ حضوا، یہ ہا زا، یہ زے جو ہے اردو میں کہہ لیں. جی جی ماشاء اللہ روبینہ جی، ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فی. یہ کیا ہے جی؟ مذاق، کسی کا استہزاء جو ہوتا ہے نا، مذاق اڑانا. کیا تم ہمیں مذاق بناتے ہو؟ انہیں یقین ہی نہیں آیا اس بات پر. یہ دیکھیں گے اسم ہے، تنوین ہے. تو آگے چلتے ہیں. قولا، اس نے کہا. کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا، میں نے یہ تعوذ میں شروع میں یہ بتایا تھا کہ جس ہستی کی پناہ لی جاتی ہے، بڑی ہستی کی، وہ با کے ساتھ آتی ہے. جس چیز سے پناہ لی جاتی ہے وہ من کے ساتھ آتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. اعوذ جی فعل ہے، عین واو زال. اور بس اس کا جو فاعل ہے وہ میں ہوں، انا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. میں پناہ لیتا ہوں. میں اس کی پہچان نہیں کروا رہی. باللہ، اللہ تعالیٰ کی. با حرف ہے، اللہ لفظ جلالہ اسم ہے. ان کے حرف ان، اکونا. یہ بھی میں نے یہ بھی پہچان کروا رہی. بس سمجھ لیں کہ یہ کانا، یکونو وغیرہ سے اکونا کا مطلب ہے، اس کا فاعل ہے میں، انا، میں ہو جاؤں. من الجاہلین، جاہلوں میں سے. اب یہاں پہ جاہل سے کیا مراد ہے؟ جاہل کے بہت سارے معنی ہیں. کس چیز کے مقابلے پہ یہ لفظ آتا ہے، کس چیز کا جو ٹاپک کیا چل رہا ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. اب یہاں پر بلا ضرورت دین سنجیدگی کا ایک معاملہ ہے. دین میں بلا ضرورت، سب سے پہلے تو جو دین کی بات کر رہا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی عالم ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ الٹی سیدھی باتیں نہیں کرے. وہ نہ خود کوئی ایسی بات کرے، سنجیدگی سے پڑھائے. سنجیدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں آپ اسٹوڈنٹ سے کوئی بات چیت نہیں کر سکتے. کوئی ایک وہ ہنسی مذاق اور ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے کو بہت سنجیدگی سے سیکھنا اور سکھانا چاہیے. اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی غلط بات کر رہا ہے، یعنی کہ غلط اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اس پہ اگر آپ کو ہنسی بھی آ رہی ہے تو آپ نے ہنسنا ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو پیار سے، نرمی سے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ اس کی یہ غلطی ہے. تو دین کے معاملے میں سمجھداری سے اور سنجیدگی سے. پھر اس میں ایک اور میسج بھی ہے، لیسن بھی ہم لوگوں کے لیے. ہم لوگوں نے آج کل دین کو جو مذاق بنایا ہوا ہے، جو سوشل میڈیا پر، کیا مذاق اڑانے کے لیے سب باتیں ختم ہو گئی ہیں؟ اب کبھی نماز پہ مذاق، کبھی روزے پہ مذاق، کبھی اسلام کی کسی فرائض میں سے یا کوئی عبادات میں سے اس کے مذاق بنا لیں گے، لطیفے بنائے جاتے ہیں اس پر اور ہم ہنستے ہیں. یہ چیز بہت غلط ہے. جنت جہنم پہ مذاق ہو رہا ہوتا ہے. یہ کوئی چیزیں مذاق کی ہیں؟ کیا سب باتیں ختم ہو گئی ہیں؟ اب ہم دین کو مذاق کریں گے؟ تو یہ اس میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے. اس میں یہ سب چیزیں پھر ان جاہلین میں سے آئے گا کہ دین کا کام سنجیدگی سے کرنا ہے، خود بھی سنجیدگی سے. اس میں غیر ضروری کوئی مذاق اس قسم کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے. سنجیدگی سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے اور
सामने वाले का भी मजाक नहीं उड़ाना है, फिर हम सब ने दीन के किसी भी चीज का मजाक नहीं उड़ाना है। कोई अगर इस तरह से कर रहा है, आप उसको प्यार से, नरमी से, मोहब्बत से, पर्सनल में आप मैसेज करके उसको बता दें कि ये जो चीज है ये ठीक नहीं है। आप किसी और चीज पे लतीफे बना लें, शेयर कर दें। ये जन्नत जहन्नम, ये अब रमजान आएगा फर्ज करें या किसी और चीज में, उसमें जी मुसलमान ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है हमारी कुछ हरकत भी ऐसी हो जाती हैं, लेकिन और किसी चीजों पे हंस लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, आखिर दीन ही क्यों। और ऐसे मौके पे मुझे एक खातून का एक मैसेज याद आया। वो बहुत नालान थी, बहुत नाराज होती थी, कहती थी ये मर्द हजरात बीवियों पे इतने लतीफे क्यों बनाते हैं। खुद देखें, खुद ये करते हैं। उन्होंने एक लंबी लिस्ट सामने रखी कि ये ज्यादतियां करते हैं, खुद इनमें ये कमियां हैं और औरतों पे ये मजाक करते हैं। मैं कहा बात तो आपकी सही है, नहीं करना चाहिए उनको। बीवियां अगर थोड़ा गलत करती भी हैं, ज्यादती करती भी हैं तो बीवी ना। आप बीवी के अच्छी वाले पहलुओं को याद रखें, बीवी की अच्छी आदत, अच्छी बातों को जहन में रखें, वाकई नहीं मजाक करना चाहिए। और हमारे यहाँ ये एक फिर एक ना ट्रेंड बन जाता है। सोशल मीडिया पे ये चीज बहुत देखने में मिलती है। एक वाकया हुआ, एक ने बात की, अब ट्रेंड होगा, आपको अगले कुछ दिन आप पे लाजिम है कि आप उसी ट्रेंड पे बात करेंगे। ये मैं कई साल पहले की बात कर रही हूँ, अब तो मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, मुझे नहीं पता अब क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये मैंने एक चीज बहुत ऑब्जर्व की थी कि आप पे लाजिम है, अगर आप उससे हटके कोई बात करते हैं तो आपकी पोस्ट को ना कोई देखता है, ना कोई मुंह लगाता है, उल्टा आपको डिस्करेज किया जाता है। तो अंधाधुंध एक ट्रेंड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो न जाने क्या जल्दी से एक वो भी बन जाती है, पता नहीं मीम्स बोलते हैं उसको, और वो रिटर्न में भी होती हैं, वो ये वीडियो फॉर्म में भी होती हैं। हर चीज पे बनानी होती है हमने। चले ठीक है, बाकियों पे बनाए, हंसे खेलें, खुश हों, खुश होने से दीन मना नहीं करता, लेकिन दीन की बातों पे क्यों। ये चीज आपने अब नोटिस करनी है। अगर मैं और आप करते हैं, हमने अपनी जिंदगी से भी निकालना है। हमारे प्यारे करते हैं, हमने उनको भी समझाना है। हमारे दोस्त करते हैं, उनको पर्सनल में मैसेज करके समझाएं, प्यार से समझाएं। अब ये आप पर है कि आप कैसे समझाएंगे। अब ये आपके समझाने पर होगा। अगर तो उन्होंने छोड़ दिया, इसका मतलब है आपने सही समझाया है। अगर उन्होंने नहीं छोड़ा, ज्यादा कर दिया है, तो थोड़ा हो सकता है उनकी तरफ से भी ज्यादती हो। बाज लोग जल्दी से ऑफेंड हो जाते हैं। तो हो ये भी हो सकता है आपने इस तरह से बात की हो, अगले को महसूस करवाया हो कि तुम बहुत गलत हो, बुरे हो, गुनाहगार हो। तो बाज दफा इंसान ऐसे मौके पे वो एक अजीब से रवैया शो करता है, वो वही काम ज्यादा करना शुरू कर देता है। हाँ मैं हूँ, बुरा हूँ, ठीक है, वो इस जिद में आ जाता है, बुरा तो बुरा सही। ये अब आप पर है कि आप कैसे समझाएंगी। ठीक है, देखिए आज की आयत में कितना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, कितना कुछ है जो आज हमारी सोसाइटी में हो रहा है। क्या ये बनु इसराइल की बातें हैं सारी? क्या आइंदा इन आयत को जब आप पढ़ेंगी और मैं पढ़ूंगी, तिलावत करेंगे, हम ये सोचेंगे कि ये सिर्फ बनु इसराइल की बातें? ये सब आज हमारे अंदर मौजूद है, और उनसे कई गुना बढ़कर हमारे अंदर मौजूद है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत प्यारी दुआ कि मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह ताला की कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। गैर जरूरी मजाक, हंसी, मजाक होना ये अच्छी बात है। अगर बाज लोग जो होते हैं ना, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, उन्हें लोग पसंद करते हैं। ये अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी नेमत होती है। आपकी वजह से लोग थोड़ी देर, आप उनको हंसाते हैं, आपकी बातें उनको अच्छी लगती हैं, लेकिन उसमें झूठ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा है। लेकिन ये क्या कभी उसको पकड़ के उसका मजाक उड़ाओ, उसकी नकल करो, कभी किसी दीन की बात को पकड़ लो, कभी किसी शख्सियत को पकड़ लो, और पकड़ पकड़ के उसको रगड़ो और पता नहीं क्या कुछ करो, उसकी क्लास लो, ना जाने क्या कुछ आजकल ये होता है। तो ये चीजें सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं जी, आयत नंबर 68 और 69। अब ये मैं जल्दी से करूंगी इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल एक जैसी है, मिलती जुलती है। कौलू दुउ लना रब्बका युबय्यिन। अच्छा मैं यहीं तक छोड़ रही हूँ। कौलू उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? ये बनु इसराइल ने कहा। उदू, आप दुआ करें। ये भी फेल है, अमर है, पहचाना इसलिए नहीं जाएगा इसके आखिर में वाव नहीं है। मैंने सिर्फ वाव वाली पहचान करवाई है जो जमा के हैं। ठीक है, बाकी मैंने अभी नहीं करवाई। ये वाहिद है। वाव का मतलब है कि ज्यादा से कहा जा रहा है कि तुम ये करो। ठीक है, और ये इसका इसमें एक से कहा जा रहा है, सिंगल है जो तुम दुआ करो, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम आप दुआ करें। लाना हमारे लिए, लाम हर्फ है, ना हम, ये जमीर इसम है। अब यहाँ एक और बात, आप किसी को दुआ का बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने इसकी पहले भी जिक्र किया, इंशाल्लाह ताला मैं आगे डिटेल से करूंगी। आज मैं आयत मुकम्मल करवाना चाह रही हूँ। तो लेकिन खुद भी किया करें, खुद ज्यादा किया करें।
बहुत पसंद है अल्लाह ताला को दुआ मांगना, ये एक हदीस से पता चलता है, ये बहुत बड़ी इबादत है। तो दुआ किया करें, अल्लाह ताला से अपना खुद ऐसा कनेक्शन रखें, और प्यार से कहा करें, मेरे अल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ताला। ये देखें इनका रवैया देखें। मूसा अलैहिस्सलाम, आप अपने रब से बात करो, इनका तरीका ये था, मूसा अपने रब से ये कहो, मूसा अपने रब से वो कहो। मूसा हम तो यहाँ बैठे, हम नहीं लड़े, तुम और तुम्हारा रब जाओ लड़ो। ये इनका रवैया कितना बद अखलाकी का, बदतमीजी वाला रवैया था। वक्त के पैगंबर का जो एहतराम सब पर लाजिम होता है, जितना हो सके करना है। वो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे होते हैं, अल्लाह ताला की बात कर रहे होते हैं, वो अपनी नहीं कर रहे होते। हमारे लिए दुआ करो रब्बा का, ये दोनों इसम है, अपने रब से वो कि वो क्या करे, युबय्यिन, बा या नून होता है वाजे करना, क्लियर करना, कि वो वाजे कर दे। अब मैं आगे चल रही हूँ। लाना, हमारे लिए, कि वो वाजे कर दे। लाना, हमारे लिए। ये लाना पीछे गुजर गया है। माँ हिया, माँ, अब देखिए जी, माँ जो, क्या, नहीं, इनमें से जो तीन मैंने मतलब बताए हैं, तो ये जो में नहीं आएगी, ये आएगी क्या, कैसी। हिया, हिया मोअन्नस की जमीर है, ये गाय की तरफ जा रही है, कि वो गाय कैसी हो। अच्छा जी, सिंपल कहा था ना, ये गाय कर देते। नहीं जी, कैसी हो, अब आगे। कौला, कहा, किसने कहा, अल्लाह ताला ने, सॉरी, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने। कि अब यहाँ से जमीरें शुरू हो रही हैं, ये आपने बड़ा गौर करना है, बहुत माजरत। मेरे बच्चे बीच में आके, बाज औकात आप लोगों को पता भी नहीं चलता, और वो मुझसे कन्वर्सेशन उनकी इशारों में हो रही होती है। बहुत माजरत, कि मैं वाकई डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। कौला, कहा, किसने कहा, ये मूसा अलैहिस्सलाम अब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं। क्या कहते हैं, इन्ना हु यकूलू, इन्ना बेशक, हु ये हा की जमीर अल्लाह ताला की तरफ जा रही है, बेशक वो अल्लाह ताला, यकूल, काफ वाव लाम, ये फेल है मुदारे, वो कहता है, वो फरमाता है, क्या फरमाता है, इन्ना हा। अब ये इन्ना बेशक हर्फ है, हा की जमीर मोन्नस, गाय की तरफ जा रही है। देखा आपने जमायर की इंपॉर्टेंस, देखा आपने अरबी ग्रामर का जो जानने के बाद जो हम पढ़ते हैं, कभी इस तरह से हमने पहले, इससे पहले कभी गौर ही नहीं करते थे लफ्जों पर। बेशक वो, ये नहीं कि वो गाय की तरफ जा रहा है, लेकिन तर्जमा मैं बस वो के साथ कर रही हूँ, बेशक वो बकरातुन, एक गाय है, ये इसम है। ला फारिद, ना वो बूढ़ी हो, फा रॉ दौद, ये बूढ़ी, और गाय में बूढ़ी उसे कहते हैं जो अब बच्चे पैदा नहीं उसकी कर सकती, उसकी इससे बड़ी उम्र हो गई है। वाला बिक्र, और ना ही वो, ये दोनों हर्फ है, वाओ भी ला भी, बिक्र इस समय, ये होता है बिक्र। इन्होंने छोटी लिखा है, जवान। बिक्र के माना होते हैं ये किसी चीज का इब्तदाई हिस्सा, ये कंवारे या कंवारी को भी कहते हैं, क्योंकि कंवारापन जवानी का इब्तदाई हिस्सा होता है। ये दुआओं में भी इस्तेमाल होता है ना, बुकरातन, बुकरा, ये क्या है, होता है वो दिन के इब्तदाई हिस्से को कहते हैं, सुबह सवेरे। ठीक है, अच्छा जी, बस काफी है ये। ना बूढ़ी हो, ना वो बिक्र हो, यानी कि बिल्कुल ऐसी कंवारी, इनकी जिसे इतनी छोटी भी ना हो, अवान हो, आइन वाव नून, एवरेज दरमियानी उम्र की हो, बैना जालिक, ये भी इसम है, ये भी इसम है, ये भी इसम है। बैना जालिक, इसके दरमियान, किसके, इन दोनों के दरमियान की उम्र की हो। फफ आलू, फा हर्फ है, आगे ये इफ आलू, ये जो है ना, ये वाव और अलिफ आ रहा है, ये यहाँ पर जो आ रहा है ना, ये ये फेल अमर है। तो अब लेकिन ये अलिफ जो खाली मैं शुरू में बताती होती हूँ फेल अमर, मैंने आपको जो अभी एक फेल अमर की पहचान बताई है, वो आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा कि वो फा के साथ लग गया है, अदरवाइज वो खाली अलिफ है। हमजतुल वसल बोलते हैं, पीछे से जब कोई हरफ उसके साथ मिलेगा ना, तो वो फिर इस तरह से पढ़ने में नहीं आता, बाज दफा लिखने में भी नहीं आता। फफ आलू, फाइन लाम, फेल करो। कौन करो, एक करो या ज्यादा, वाव से पता चल रहा है तुम सब करो। क्या करो, माँ, ये जो के माना में है, तू मारून, तू मारून, वाव नून आ रहा है जी। मुझे बताएं जी, तू मारून क्या है, आए जी, एक और छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। फेल है, इसम है, फेल है तो कौन सा है, क्योंकि वाव नून तो इसम के आखिर में भी आती है, वाव नून तो फेल के आखिर में भी आती है, वाव जमा की होती है।
अच्छा नहीं नहीं रुबीना जी, इतनी डिटेल नहीं मैंने पूछी, माशाल्लाह आपने तो बहुत डिटेल बता दी, मैंने सिंपल पूछा है। इस समय ये फेल फेल है तो कौन सा है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी। माशाल्लाह। शाबाश शाबाश, ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। फेल है जी। ये वाव नून याद रखें, ये इसम के आखिर में भी आती है, ये फेल के आखिर में भी। कैसे पता चलेगा ये फेल है? शुरू में जाएं, अलामत मुदारे या ता, इन दोनों में से एक लगी होगी। तु मारून। अब ये आगे से वो उन्होंने बहुत डिटेल है जी, तुम हुक्म दिए जाते हो। एक होता है तुम हुक्म देते हो, ये वो नहीं है। ये है तुम हुक्म दिए जाते हो। तो ये मैं अभी इन चीजों का मैंने आपको अभी नहीं बताया हुआ, मारूफ मजहूल का इतना, इसको छोड़ दें। बस वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जाता है। चलें सिंपल कर लें। तुम वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जाता है। यहाँ फिर हमने क्या देखा? दो तीन बातें हैं। वाओ नून इसम के आखिर में भी आती है, वाओ नून फेल के आखिर में भी आती है। कैसे पता चलता है? शुरू में जाएं, ता या दो में से कोई होगा तो ये वाओ नून के साथ ता या का कॉम्बिनेशन आपको बता देगा कि ये फेल है। फेल मुदारे है। फिर वाओ जमा की निशानी होती है। फिर अब आप कैसे पता चलेंगे कि वो हुक्म दिए जाते हैं कि तुम हुक्म दिए जाते हो? ये इससे पता चलेगा। यू मारून होता, वैसे बता रही हूँ, वो हुक्म दिए जाते हैं लेकिन हैं वो जमाई, लेकिन वो है गायब। तु मारून वाओ है तो जमाई, लेकिन तुम हुक्म दिए जाते हो जो सामने है। ठीक है, चलें जी। तो हो गया। बस उनसे कहा कि बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, या आपने इन जमायर का ख्याल रखना है, इसका और इसका, मुजक्कर और मोनस। ये मुजक्कर का है, ये जमीर, ये मोनस की है। बेशक वो फरमाता है कि बेशक वो एक गाय है, ऐसी गाय हो ना वो बूढ़ी हो ना बिक्र हो, अवानुम बैन जालिक, इनके दरमियान में एक दरमियानी उम्र की हो। फफ आलू पस करो, मा तू मरून, जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है, जिसका तुम हुक्म दिए जाते हो। कौलू दो लना रब्बा का युबय्यिन लना मा लौनुहा, ये सारा मैंने कर दिया। ठीक है। उन्होंने कहा दुआ करो हमारे लिए अपने रब से, वो वाजे कर दे हमारे लिए कैसा हो लौन। ये होता है रंग, लौनु हा, हा मोनस का, उस गाय का रंग कैसा हो। यहाँ माँ कैसा के माने में, यहाँ कैसी ये देखिए, कैसा या कैसी तो आप उर्दू में तर्जमा करते हो खुद ही एडजस्ट कर लेंगे ना। मेरा मतलब है इस्तिफामिया है, सवाल के, जो के माना में नहीं है। उसका रंग कैसा हो। औला फिर कहा, किसने? मूसा अलैहिस्सलाम ने। इन्नाहु बेशक वो, यकूलू बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक वो, हा यानी कि वो गाय की तरफ जा रही है ये जमीर, बेशक वो एक गाय है, बकरा तुम, सफरा, स्वाद फारा, असफर। ये रंग जो होते हैं ना, अरबी में रंग मुजक्कर मोनस होते हैं, उर्दू में नहीं होते। मुजक्कर के लिए अलग एक लफ्जों का वजन होता है, मोनस के लिए अलग। ये मोनस के वजन पर है। जर्द रंग की हो, पीले रंग भी बाज इसे कहते हैं। और आगे मजीद, फा की ऊन हो, फा कौफ आइन होता है खूब चमकीला, शोख, इसे बाज गहरा भी कहते हैं। खूब गहरा हो, लौनुहा उसका रंग, लौन भी इसम है, हा जमीर भी इसम है। जर्द रंग की हो और उसका रंग खूब गहरा हो, चमकीला हो, शोख हो, ऐसा रंग हो। तसुर्रुन नाज़िरीन, तसुर, सीन रॉ रा, ये फेल है। इसको मैं आपकी नहीं पहचान करवा रही, बस ये अलामत मुदारे ता लगी हुई है तो फेल मुदारे है। सीन रॉ रा, ये सीन रॉ रा का माना खुश होना भी होता है, और ये जो भेद होता है ना वो भी होता है। तो ये अकॉर्डिंगली देखना होता है। यहाँ पर वो खुश करती हो किसको? अन नाजिरीन को, अल लगा हुआ तो इस समय देखने वालों को, नजर से, नून ज़ौरा, देखने वालों को खुश करती हो, इतना प्यारा रंग हो। अब देखें, अब जाएं ढूंढें, अब देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया इन्होंने, खुद ही पूछ पूछ के। तो अब इंशाल्लाह ताला जी अगली आयत में मैं यही थोड़ा सा दोहरा के, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला आयत नंबर 70 से जाएंगे ऑनवर्ड्स। आयत नंबर ये 69 हो गया। हैंड रेस कर दें जिन्होंने पिछले पूरा हफ्ता जो मैंने सबक, जो कुछ आयत हमने की, जिन बहनों ने पूरा हफ्ता, ये चले कोई 5-6 दिन बीच में कोशिश की, हर रोज उनको पढ़ा, जरा बुलंद आवाज से उनका तर्जमा भी देखा, वो बहनें हैंड रेस कर दें। चले ठीक है। रेगुलर रहा करें, मेहनत किया करें और कोशिश किया करें। तो
قدر کیا کریں، محبت سے پڑھا کریں. میں بھول بھی جاؤں نا کسی دن پوچھنا کس نے کیا کس نے نہیں کیا. آپ اپنے شوق سے کیا کریں، مجھے بتانے کے لیے نہیں. لیکن پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھا کریں. تھوڑا اس کی تلاوت والے میں یہ آپ کا سبق بھی نا اونچی آواز میں، پھر آپ کی عربی میں فلو آئے گا بولتے ہوئے. بولتے ہوئے ابھی ہمیں بھی تھوڑی سی غلطیاں ہو جاتی ہیں عربی کی زیر زبر، ہماری زبان نہیں ہے نا. تو اس کو بولا کریں، قرآن مجید کے الفاظ بھی یاد ہوں گے آپ کو عربی میں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھا کریں ابھی شروع میں. اور تلاوت چاہے ابھی شروع میں قرآن ترجمے والے سے کریں، کئی سال ترجمے والے سے کرتی رہیں، جب تک کہ آپ کا کورس کافی نہیں ہو جاتا. یہ جب آپ کو لگے پھر آہستہ آہستہ بیچ میں نا چاہے کوشش بھی کرنا شروع کر دیں، عربی کو عربی سے سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کے اسٹوڈنٹس انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا، پہلے آپ ترجمہ سیکھ جائیں گے، پھر آپ عربی پڑھیں گے، بس عربی ہی کافی ہو جائے گی، آپ کو ترجمہ نہ نیچے دیکھنے کی ضرورت پڑے گی نہ پڑھنے کی. چلے جی، یہاں پہ میں ریکارڈنگ سٹاپ